बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। कल मुस्लिम ममालिक ने कतर में सर जोड़े और इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम जो हैं उनको लगाम डालने के ऊपर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। मुस्लिम ममालिक को किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो भी प्रोग्राम के अंदर अंडर डिस्कशन रहेगी। फिर आज इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड नेशंस ने पहली मरतबा इसराइल की जो जारहियत है फ़लस्तीन में उसको नस्ल कुशी करार दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त मुल्क में जारी हैं, कितना नुकसान हुआ है और ये नुकसान हमारी मईशत को आने वाले चंद माह में किस तरीके से इफेक्ट करेगा, हुकूमत इसके ऊपर क्या सोच रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एहसान भी, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त कितना नुकसान हुआ है सैलाब से, गवर्नमेंट ने क्या एस्टीमेट लगाया है कि कितनी चीज़ें जो है वो मुतासर हुई हैं और आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी इससे किस तरीके से मुतासर होगी? देखिए, अभी ये जो तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है, इसमें सैटेलाइट इमेजेस को भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि देखेगा कि क्या क्रॉप डैमेज है। अभी मैं कोई आपको फाइनल फिगर नहीं देना चाहता, लेकिन एनीवेयर फ्रॉम 10 to 20% के दरमियान जो है आपकी क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं। लेकिन ये दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, नेशनल फूड सिक्योरिटी का ये डोमेन है और वो सूबों से डेटा कलेक्ट करके फिर फाइनल इसके ऊपर फिगर देगा। देखें, इसका डेटा कलेक्ट करने का मैकेनिज्म भी यही होता है कि आप अगर तो क्रॉप है तो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप बड़े आराम से आपको पता लग जाता है कि कितना फ्लडेड एरियाज कौन से हैं, क्रॉप कितना फ्लडेड एरिया है क्रॉप्स के हवाले से, हाँ, लेकिन और जब दीगर कितना लॉस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो उसके ऊपर होगा। जी। अच्छा, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेजेस हैं दैट विल टेक टाइम, उसका एस्टिमेट लगाने में भी टाइम लगता है, और वो सूबे उस पे ऑलरेडी जब ये पानी वहां से निकल जाएगा तो उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज अच्छा, मैं प्रॉपरली एहसान की भी कुछ जाती है एक्सपर्ट्स कि को सुन जहाँ। रहा था, वो कह रहे थे कि 2022 का जो सैलाब था, इनफैक्ट उस वक्त भी आप प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर थे, गवर्नमेंट में थे आप लोग, उस वक्त से डबल नुकसान इस मरतबा हुआ है। तो वो तो कोट कर रहे थे कि हमें को $50 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है अगर हम ओवरऑल एस्टिमेट लगाएं। तो आप समझते हैं कि अगर एग्जैक्टली नहीं तो इसके करीब करीब फिगर्स हो सकते हैं जो हमें नुकसान हुआ है? देखें हैदर, इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं एट दिस मैं कोई ऐसा नंबर आपको दूं, लेकिन वी विल हैव टू वेट। इसके अंदर सूबों से डेटा इकट्ठा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और क्रॉप के ऊपर ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री जो है वो एस्टिमेट लगा रही है विद हेल्प ऑफ द प्रोविंसेस एंड वाया टेक्नोलॉजी। आप जो लेटेस्ट है तो ये वी विल हैव टू वेट कि इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट हो। लेकिन अब आने वाले दिनों में कितने सख्त फैसले हुकूमत को करना पड़ेंगे मईशत के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद माह से हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि मईशत जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं, मामलात, हमारी डायरेक्शन बेहतर हुई है, आने वाले दिनों में हमें इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो सैलाब की वजह से तबाही हुई है, आप समझते हैं कि हमारा अब वो रास्ता जो है उस पर स्पीड हमारी स्लो हो गई है? नहीं, देखें, बिल्कुल फ्लड्स की वजह से आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट पड़ता है, और जो नुकसान है वो डायरेक्ट जीडीपी को हिट करता है, आपकी ग्रोथ को हिट करता है। तो इसको ओवरऑल इसको ओवरकम करना जो है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हुकूमत अपनी बेहतरीन कोशिश करेगी। देखें, जिन लोगों के बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, जिन लोगों की क्रॉप्स डैमेज हुई हैं, जिन लोगों के माल मवेशी डैमेज हुए हैं, वो दे आर सेट बैक बाय मेनी इयर्स फाइनेंशियली। तो वही मईशत का हिस्सा बनते हैं ना, ये सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हीं की जो है आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट का हिस्सा बनती है, इन्हीं की आउटपुट सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा बनती है, इन्हीं की आउटपुट एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा बनती है। और बिल्कुल एक इम्पैक्ट आएगा, आपकी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आएगा, आपकी जीडीपी के ओवरऑल जो जो एस्टिमेट्स थे उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत बारहा कोशिश करेगी कि जितनी सपोर्ट है वो इन सारी कम्युनिटीज को दे के इसके इम्पैक्ट को कम से कम करें, और हम जो हमने टारगेट्स अपने सेट किए हैं उसको कोई बहुत बड़े मार्जिन से हम मिस ना करें।
اچھا احسان بھی، گورنمنٹ جو ہے وہ سم ہاؤ تاجر تو یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ آنے والے مہینوں میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ پر لائیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 11% پر ہی موجود ہے اور اس کو کم نہیں کیا جا رہا. یہ جو سیلاب کی تباہی ہے، کیا یہ بھی امپیکٹ کرے گی اس ڈیسیجن کو، اور مستقبل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اب آئندہ آنے والے چند ماہ پھر یہ ڈبل ڈیجٹ ہی رہے گا؟ دیکھیں حیدر، جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کی ڈٹرمنیشن گورنمنٹ نہیں کرتی، اس کی اسٹیٹ بینک. ڈٹرمنیشن ایم پی سی کرتی ہے، جو مانیٹری ہوں. پالیسی کمیٹی ہے جس کا اسٹیٹ بینک بھی ممبر ہے اور ویریس ایکسپرٹس اس کے ممبر ہوتے ہیں. ہم نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ آنا چاہیے، اس بیسس کے اوپر کہ انفلیشن جو ہے وہ 5% کے قریب ہے. ہوں. تو وہاں ہمیں لگتا ہے کہ مارجن اویلیبل ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لے کے آئیں. لیکن یہاں آپ نے اس چیز کو بھی بڑے خیال سے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ایکسٹرنل سائڈ ہے وہ انڈر پریشر نہ آ جائے. تو یہ دیکھیں مانیٹری پالیسی کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ماحول موجود ہے جہاں آپ اس کو سنگل ڈیجٹ کی طرف آہستہ آہستہ لے جائیں. تو ہم انشاءاللہ اسی طرف بڑھیں. بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے گا احسان بھی، آپ کے اب کچھ وزراء جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ آئے گی جی، لائیں گے اب 27ویں آئینی ترمیم. آپ لوگوں نے کوئی انٹرنلی ڈسکس کیا ہے کہ بیسکلی کرنا کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر؟ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ مزید امینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک کوئی ایسا ڈرافٹ 27ویں آئینی ترمیم کا ٹیبل پہ نہیں آیا. ایسا کوئی ڈرافٹ 27ویں آئینی ترمیم کا جو ہے انڈر ڈسکشن نہیں ہے ابھی. اٹ از آل رومر مانگرنگ کہ جی 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے. دیکھیں ویسے بھی اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، آپ کے پاس سپورٹ ہے، تو آئینی ترمیم آنا کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. بہرحال ابھی اس وقت کرنٹلی ایسا کوئی 27ویں آئینی ترمیم پہ کوئی کمیٹی یا کوئی کام جو ہے بڑی تیزی سے نہیں ہو رہا جس کا میں کہوں کہ یہ پارٹ ہوگا. اٹ از آل جب کوئی ایسا کوئی آئے گا چیز تو وہ پھر نہ صرف پبلک ڈسکورس میں آئے گی، پبلک ڈسکشن میں آئے گی، بلکہ پارلیمنٹ کی میں بھی ڈبیٹ کا حصہ بنے گی. تو ایوری ون ول بی اویئر. یہ کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کام ہو رہا ہے اور ایک دم سے یہ کام آگے نہیں، آ ویسے جائے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ تقریباً اسی سے ملی جلی باتیں کر رہے تھے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ سارے معاملات ہوئے. ابھی اگر ٹیبل پر چیزیں نہیں آئیں تو کیا مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، کرنا کیا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو آپ کورٹس میں تبدیل کریں گے؟ اس کے علاوہ کوئی NFC کے اوپر بھی کوئی ریویژن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بیسکلی مائنڈ میں کیا ہے گورنمنٹ کے؟ نہیں دیکھیں، ابھی مائنڈ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ابھی ایسا کوئی ڈرافٹ جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ کہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں چیزیں اس ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پھر حکومت کو سیٹ بیک ہوا اور پھر ہمیں ایک دوسری اٹیمپٹ کرنی پڑی جس میں ہمیں ایک لارجر کنسنسس کی طرف بڑھنا پڑا. تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ جو ہے اس لیسن سے لرن کر کے اس دفعہ کوئی اٹ ول ناٹ پل آؤٹ سم تھنگ فرام اٹس پاکٹ یا ہیٹ، اور ایک لارجر ڈسکشن ہوگی. اور پھر ہی اب 27ویں آئینی ترمیم اگر ابھی کوئی نہیں ہے لیکن جب ہوئے گی تو ڈھکے چھپے نہیں ہوگی، پراپرلی اس کے اوپر اور ڈسکشن آج کل ہوگی. یہ جو نئے صوبوں کے اوپر کوئی بڑی ایسا بحث، چیزیں ابھی آن مائنڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک، اور نئے صوبوں پر جو بحث ہو رہی ہے، مسلم لیگ نواز میں اپروچ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوکل باڈیز کا ایک روبسٹ نظام ان پلیس ہو اور وہ فعال ہو تو نئے صوبوں کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرے خیال سے پنجاب بھی لوکل باڈیز کے ایک اچھے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دیگر صوبے بھی جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ نظام ان پلیس ہو تو اٹ کورز موسٹ آف دا کنسرنس جو پوائنٹس نئے صوبوں کے اوپر ریز ہو رہے ہیں کہ اتنے بڑے صوبوں کے گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ کافی حد تک ریزالو ہو جاتے ہیں اگر ایک روبسٹ اور فائنینشلی اٹانومس ایک لوکل باڈیز کا سسٹم ہو. تو بہت سارے ایشوز لیکن ریزالو اس ہو وقت جاتے ہیں. مسئلہ تو وہ پھر یہ ہے نا شاید کہ ڈبیٹ پاکستان کے چاروں صوبوں میں صرف پنجاب ہے جہاں پر لوکل باڈیز کا سیٹ اپ موجود نہیں ہے، اور گزشتہ 1.5 سال سے آپ کی حکومت بھی ہے وہاں پر، ابھی تک قانون سازی مکمل نہیں ہوئی ہے. تو لوکل باڈیز سے متعلق ہی میری مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگوں سے بات تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی صحیح وقت نہیں ہے کہ اگر ہم لوکل باڈیز کے الیکشنز کی طرف جائیں. تو کس طریقے سے کروائے گی مسلم لیگ نواز، اور کیا اپروچ ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کب تک الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں؟ تو 1.5 سال ہو گئے آپ کی مضبوط حکومت موجود ہے پنجاب میں. دیکھیں میں تو پروپوننٹ ہوں لوکل باڈیز کا، اینڈ آئی ہیو آلویز پروموٹڈ لوکل باڈیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی
غلط وقت نہیں ہوتا لوکل باڈیز کرانے کا. لوکل باڈیز میں تو بریک آنی ہی نہیں چاہیے, اور جو سروس ڈلیوری ہے وہ وایا ہوتی ہی لوکل باڈیز ہے, چاہے ہیلتھ ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, ایجوکیشن ہو, سینیٹیشن ہو, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو. یہ سارے معاملات جو ہیں جو کہ ایک عام آدمی سے کنسرنڈ ہیں, یہ لوکل باڈیز ہی اس کی ڈلیوری بہتر دے سکتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں وی آر آلریڈی ڈیلیڈ, اور ہمیں مزید اس پہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ موو ٹوورڈز لوکل باڈیز ویری کوئکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے اندر اندر جو بھی 3-4 مہینے ابھی باقی ہیں, ہوپ فلی اس کے اندر اناؤنس ہو جائے گا لوکل باڈیز کا. بالکل ٹھیک. پنجاب اور ابھی اسی مہینے پرائم منسٹر امریکہ بھی جہاں پر یو این جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کرنا ہے, اس کے بعد کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کی ایک میٹنگ ہو سکتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے. آپ اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی حکومت اس کے اوپر کام کر رہی ہے, کوئی ملاقات ہو سکتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیں بالکل میرے خیال سے اگر پرائم منسٹر امریکہ گئے تو وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ضرور ملیں گے. ہماری ان سے ابھی ٹریڈ ڈیل بھی کنکلوڈ ہوئی ہے, تو دیر آر بہت سارے ایجنڈاز ہیں جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لیول پہ جن کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہے. تو پرائم منسٹر کا اگر دورہ ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, تو اس کے اندر متوقع ہے کہ وہ پریزیڈنٹ سے بھی ملیں گے. بالکل. آخر میں یہ بتائیے گا, آپ کے حلقے میں جو اب بائی الیکشن ہو رہا, آپ کو پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے, کنسیڈر کر رہی ہے اس میں ٹکٹ کے لیے؟ کیونکہ آپ کا فیملی کا, میں اس میں مطلب آپ کی فیملی, مجھے یاد ہے گزشتہ انتخابات سے قبل بھی میں آپ کے حلقے میں جب پروگرام کرنے آیا تو مجھے مسلم لیگ نواز کے ووٹر کا یہ گلہ ملا کہ رانا احسان افضل کو ٹکٹ ملا تو ہم ووٹ دیں گے, ادروائز نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں کریں گے اگر جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کی فیملی کو ٹکٹ گیا. تو تب تو راجہ ریاض صاحب کی فیملی کو ٹکٹ گیا اور ریزلٹس بھی پھر ہم نے دیکھے. ابھی پارٹی کنسیڈر کر رہی ہے آپ کو, یا ایک مرتبہ پھر راجہ ریاض صاحب ٹکٹ لے جائیں گے حلقے کا؟ نہیں, انشاءاللہ اس دفعہ میں ٹکٹ لے کے جاؤں گا, اور بالکل پارٹی کنسیڈر کر رہی ہے, اور پہلے جو کمٹمنٹ تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. تو اس دفعہ میں بالکل اسی امید پہ ہوں کہ پارٹی درست فیصلہ کرے گی اور مجھے ٹکٹ دے گی. پچھلی دفعہ پارٹی نے ضرور کمٹمنٹ پوری کی لیکن پھر نتائج نیگیٹو آئے. تو انشاءاللہ اس دفعہ پازیٹیو ریزلٹس بھی آئیں گے اور پارٹی مجھے ٹکٹ بھی دے گی انشاءاللہ, میں اس پر امید ہوں. تھینک یو ویری مچ احسان بھی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نوین رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو سندھ میں اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اس پر گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, کہیں نہ جائے گا, اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ملک میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہو چکے ہیں, وہاں پر اب درجنوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں, اور چونکہ پہلے سے یہ ساری چیزیں پریڈکٹ کی جا رہی تھیں کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, سندھ حکومت بھی بار بار یہ کلیم کر رہی تھی کہ ہم ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن نوشہر و فیروز اور بالخصوص کوٹری بیراج سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. وہاں پر انتظامیہ اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کر رہی لوگوں کے ساتھ. تو سندھ گورنمنٹ کی پلاننگ کیا تھی, کیوں لوگوں کو ٹائملی ایویکویٹ نہیں کیا گیا, اور جن علاقوں میں لوگ شکایات کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرے گی سندھ گورنمنٹ؟ پروگرام کے سلسلے میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر بات کریں گے اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کی, بڑی گفت و شنید اس پر ہو رہی ہے, چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, نئے صوبوں کے قیام سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کا اس پر موقف کیا ہے؟ اب تو کچھ وفاقی وزراء بھی 27ویں آئینی ترمیم پر گفتگو کر چکے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی اس معاملے پر آن بورڈ ہے حکومت کے ساتھ؟ پروگرام کے سلسلے میں اس پر بھی گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی سیدہ شیلا رضا صاحبہ نے. میڈم تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم, سب سے پہلے تو ذرا سیلاب کی صورتحال کو ڈسکس کر لیں. ابھی اس وقت سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہو چکے ہیں. سندھ گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ تیار ہیں, کسی بھی طرح کی سچویشن کو ہم لوگ فیس کر لیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا نوشہر و فیروز اور اسپیسیفکلی کوٹری بیراج کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر بڑا تباہی وہاں پر مچ رہی ہے, درجنوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں. ہم نے لوگوں کی گفتگو سنی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کوآپریٹ نہیں کر رہے, ڈی سی صاحب آتے ہیں اور چکر لگا کر چلے جاتے ہیں, ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, نہ انتظامیہ کوآپریٹ کر رہی ہے نہ گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے. اچھا دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں بھی کیونکہ اسلام آباد میں ہوں اور صبح سے میرا گزارا جو ہے وہ مختلف چینلز پہ تھا, کیونکہ ہمیں ہر وقت کی خبر رکھنی پڑتی ہے, اور کیونکہ میڈیکل اسٹینڈنگ کمیٹی تھی. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں سیلاب جو ہے وہ
बैराजेस के अंदर ही उसके फ्लो है, वहाँ पे दाखिल हो चुका है कच्चे में, लेकिन लोगों के घरों को हमने पहले ही ज़्यादातर खाली करा लिया था। 23 दिन में हमारी बात सुनी जाती है और उन्होंने बहुत सारे लोग इवैक्यूएट हमने करा लिए थे, और कुछ जो हैं वो जो नहीं सुनते। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि इस दफ़ा लोगों का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा था और कैंप्स वगैरह में लोग नहीं गए और मोस्टली अपने रिश्तेदारों के या महफूज इलाकों में जहाँ उन्होंने मुनासिब समझा वो वहाँ चले गए। अब जहाँ तक नौशेरो फ़िरोज़ की बात है तो वहाँ पे पहले ही जो है वहाँ पे भी खाली करा लिया गया था। अब कुछ लोग ज़िद कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि वापसी पे कि हमारा जो ये लाइव स्टॉक है और हमें अपना घर नहीं छोड़ना, तो वो औरतों और बच्चों को तो भेज देते हैं लेकिन ख़ुद रहते हैं, फिर इन द एंड उन्हें मुश्किल हो जाती है, लेकिन उनको फिर कर दिया जाएगा। उसमें कोई ऐसी, देख लें आप, जब से सिंध में दाखिल हुआ है गो कि बहुत ज़्यादा कच्चा ज़ेर आब आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कच्चा ज़ेर आब नहीं आएगा, 2-3 जगह आगे हमें मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन उसमें सबसे पहली बात जो होती है वो आपकी ये होती है कि आप जानी नुकसान ना होने दें। तो अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कच्चे के अलावा किसी आबादी की तरफ डालें तो वो भी हमारे पास पूरा इंतज़ाम है। अब जो लोग नहीं सुनते उनको मुश्किल आएगी, लेकिन अभी तक कोई जानी रिपोर्ट नहीं हुई है नुकसान। अच्छा, वैसे चूंकि पीछे से पानी फैलना शुरू हो गया था, बंद टूटे, अब सिंध से भी इत्तलात आ रही हैं कुछ जगह पर बंद टूटे हैं, लेकिन जो फ्लो है वो कितना खतरनाक है? आप समझती हैं कि ये चीज़ें इजीली मैनेज हो जाएंगी, या जितना तबाही जितनी पंजाब में हुई है उसकी निस्बत सिंध में इतना इफेक्ट नहीं होगा इसका? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, पंजाब में ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में तो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा पानी के रेले जो हैं वो भारत ने छोड़े आगे पीछे, और जिस तरह के हालात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध को टाइम मिला था और सिंध मैनेज करेगा। और देखिए, अब हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं 2010 में, और उसके बाद जो 21 या 22 था उसमें जो सूरत हाल थी उसमें भी हमने 21 या 22 जो था उसमें हमने जानी नुकसान नहीं होने दिया था। अभी भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आप देखें कि पंजाब में और सदर्न पंजाब में इस वक्त जब पानी उतर रहा है, तो आज सुबह हमें रिपोर्ट हुआ था 9 लाशें मिली हैं, और इस तरह से तो अल्लाह बेहतर करने वाला है। ये एक बड़ी मुश्किल थी पंजाब में जो सूरत हाल रही, या केपी में जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो हुआ, तो इससे कोई भी सुबह क्या एक मुल्क भी अकेला नहीं निमट सकता। तो कर रहे हैं कोशिश इंशाल्लाह। हमने पंजाब में भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की है मदद, और केपी में भी, और अपने यहाँ भी हमने संभाला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक हमने 7 लाख घर, जो पिछले उसमें तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा घर तबाह हुए, तो उसमें 7 लाख घर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाए हैं, वो भी महफूज रहे हैं, और आगे भी हम अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और सिंध के अलावा भी जहाँ जाके मदद की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे। आप तो मैडम कह रही हैं कि आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। कल मरीम नवाज साहिबा जो है वो तो बड़ा तनकीद कर रही थी कि बाकी सूबों में ना वज़ीर आला काम करते हैं, ना वो बाहर निकलते हैं, ना सिस्टम काम करता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की तस्वीर बनाई जाए। मैं समझती हूँ वज़ीर आला सिंध बड़ा विजिलेंट आदमी है, और पिछली दफ़ा जो सैलाब आया था तो वो सिर्फ सिंध में नहीं आया था, पंजाब में भी आया था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि हम घर बनाएंगे, वो भी हम ही बना रहे हैं। और हमें उसमें पीडीएम की गवर्नमेंट में भी बजट में इतने नहीं मिले थे, और इस दफ़ा भी। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये वक्त तनकीद का है। जैसे कि मैंने कहा कि जनूबी पंजाब में थोड़ा संभलने का वक्त मिल सकता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी कारकर्दगी पे तनकीद करूं। एक बड़ा क्राइसिस है जो हमारा कौमी क्राइसिस है। हमें इसमें ये नहीं करना चाहिए कि हम उन पे करें। हमें भी नज़र आ रही हैं वहाँ पे बातें। हामिद मीर का कॉलम भी हमारी नज़र से गुजरा है कल का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जब काम करते हैं तो कमी बेशी भी होती है, जो काम नहीं करते वो तनकीद करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि हम उन पे हम इस तरह से बात करें। नहीं, लेकिन आपने बात तो की, आपने कहा काम नहीं करते वो तनकीद करते हैं, तो मरीम नवाज साहब ने तो कल तनकीद की है। वैसे ओवरऑल इस सैलाबी सूरत हाल में लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का काम बेहतर था? तनकीद नहीं कर रही हूँ।
دیکھیے میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسے مل کے پورا پاکستان بھی کوشش کرے تو آپ نیشنل ڈیزاسٹر سے نہیں وہ کر سکتے. بالکل ٹھیک. پھر بھی انہوں نے کیا اور جو کر رہی ہیں وہ بہتر کر رہی ہیں, میں اس پہ تنقید نہیں کر سکتی. بہتری کی گنجائش ہر ایک جگہ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک. بہتری کی گنجائش ہر ایک جگہ ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ چاہ رہا ہے اس طرح اس کا جو بیوروکریسی ہے اس کی اس طرح مدد کرے. اسی لیے کیونکہ بیوروکریسی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہوتے, اسی لیے فوج کو اور رینجرز کو بلانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. بیوروکریسی بھی صرف وسائل کی ڈسٹریبیوشن کر سکتی ہے, رضاکاروں کو بلایا جاتا ہے تو جو وہ بہتر سے بہتر چاہیں گی کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ چاہیں گی کہ وہ زیادہ سرو کر سکیں, لیکن اگر نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو پاتا تو اس میں ان کی غلطی نہیں ہے. ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ باحیثیت ورکر, کیونکہ میں نے ہر ڈیزاسٹر میں بہت کام کیا ہے سندھ کے, چاہے وہ 2010 کا ہو یا اس کے بعد کا ہو, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر لیول پہ جا کے آپ نے ہر ایک کو سیٹسفائی کرنا بہت مشکل بات ہے. دیکھیے انسان کی جو جھوپڑی بھی ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے محل ہوتی ہے. ہم انہیں کمرے میں رکھیں, ہم انہیں کھانا دیں, لیکن ہم انہیں خوش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کا گھر نہیں ہے. 600-700 لوگوں کو اگر ہم اسکول میں ٹھہراتے ہیں تو 3 واش روم خواتین کے لیے بہت ہوئے, تو 3 مردوں کے لیے آپ مجھے بتائیں کیسے صحیح ہوگا معاملہ. بالکل ٹھیک. پھر ان کے ساتھ ہر عمر کے بچے جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بریانی آتی ہے تو پھر ہم اپنا گروپ بنا کر رات میں جب کیمرہ نہیں ہوتا تو ہم بسکٹ, دودھ, یہ سب چیزیں پہنچاتے ہیں. خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سارا جا کے دیکھتے ہیں کہ کون پریگننٹ ہے کون نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. میں نہیں کہہ سکتی کہ اس میں آپ ہر لیول پہ سیٹسفائی کریں گے. لوگ سنتے نہیں ہیں, لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے, تو میں بالکل ان کی برائی نہیں کروں گی. بالکل ٹھیک. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے گا, آج کل 27ویں آئینی ترمیم کی بڑی بات ہو رہی ہے, اب تو کچھ وزراء بھی اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں, بڑی دیر سے میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی بھی اس طرح اس کے اوپر بات نہیں کر رہی تھی. اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ بالخصوص اس میں بات ہو رہی ہے کہ آئینی کورٹس کو, آئینی بینچز کو آئینی کورٹس میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو پیپلز پارٹی تو انیشلی بھی یہی چاہتی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے, تو ایسی کوئی ترمیم آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ اچھا دیکھیں, ابھی تک پارٹی کے جب میں چیئرمین کا اسٹیٹمنٹ سنتی ہوں یا ادر دین میں کسی اور کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنتی کہ گورنمنٹ نے اپنی سپورٹنگ پارٹی سے جو ہے یہ بات کی ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں. جب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو بالکل دیکھیں گے, اور ہم جو ہے نا وہ پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہتے تھے, لیکن آپ جب کوئی آئینی ترمیم کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو پھر زیادہ جو حمایت آئے جس چیز کی, آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے. اس کے باوجود کہ آپ ایک ڈسینٹنگ نوٹ دے سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ کو ڈیموکریسی ہی کو پریفر کرنا پڑتا ہے. سب کی رائے ادر دین پیپلز پارٹی یہ تھی کہ نہیں بینچ ہی بن جائے کوئی بات نہیں. تو یہ دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو صوبوں وغیرہ کی بات کی, دیکھیے کوئی بھی آئینی ترمیم آئین کے خلاف نہیں آتی, اور آئین یہ کہتا ہے کہ جس صوبے کو ڈیوائیڈ کرنا ہے جب تک اس صوبے سے میں صوبوں سے متعلق تو میں اسپیسیفکلی ایک سوال کر کے میں پھر آتا ہوں. مجھے اسپیسیفکلی بتائیے گا, آپ نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے, تب زیادہ مسئلہ جو تھا چونکہ آپ لوگوں کو سپورٹ چاہیے تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی, اور وہ اس کے اوپر رضامند نہیں تھے. اب ان کے بغیر بھی آپ لوگوں کے پاس ایوان میں 2/3 میجورٹی ہے. انفیکٹ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے جیتنے کے بعد سینٹ میں بھی آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. تو اب اگر ایسی کوئی ترمیم آتی ہے, ٹھیک ہے جب آئے گی تب ڈسکس ہوگی سارے معاملات, لیکن پیپلز پارٹی میں اپروچ کیا ہے؟ ایسی کوئی ترمیم ہو تو سپورٹ کریں گے آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننے چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اس وقت پی ٹی آئی کا بہت بڑا مسئلہ تھا
کہ وہ بینچ بنانا چاہتی تھی، اور جہاں تک میری نالج میں آیا ہے کہ ان کی 4 امینڈمنٹ تھیں، جس میں سے ایک امینڈمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بینچ بنانا چاہتے تھے. صحیح. لیکن کیونکہ بہت زیادہ اس پہ تفصیلی بات مجھ سے زیادہ کامران مرتضیٰ صاحب کر چکے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ میری بات کو آخری نہ سمجھا جائے، اور اس میں ان کی طرف سے تصحیح یا جو بھی تصدیق ہو سکتی ہے وہ ہو جائے. لیکن جو بھی کوئی ایسی بات ہوئی جس سے ہم ایک اگر کچھ غلطی آ رہی ہے اس کی تصحیح کر سکتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے، اور ایک اسمبلی کا کام ہے کہ جو لکوناز ہیں ان کو بہتر کریں. بالکل ٹھیک. اب آخر میں یہ بتائیے گا، نئے صوبوں کے قیام سے متعلق بھی بڑی بات چیت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے کہ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے تاکہ ایڈمنسٹریٹولی معاملات بہتر طریقے سے چلائے جا سکیں. دیکھیے، میں نے یہ کہا کہ ہر پروونس میں آئین کے مطابق یہ ہر پروونس میں جب تک اس کی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے یہ تسلیم نہ کر لے کہ صوبے بننے چاہیے، اس وقت تک کوئی بھی صوبہ جو ہے اس کو مزید ڈیوائیڈ کر کے صوبے نہیں بنائے جا سکتے. تو میں نہیں سمجھتی کہ سندھ میں ایسی کوئی آواز ہے، اور پنجاب مطلب یہ بالکل صوبائی معاملہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کے پی میں بھی آواز ہوگی، بلوچستان میں بھی ہوگی، اور ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ بننے چاہیے؟ اور دیکھیے سندھ جو ہے نا، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. سندھ جو ہے نا وہ پہلے سے موجود تھا پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے، اور سندھ اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہوا تھا، اور سندھ اسمبلی نے جو ہے سب سے پہلے قرارداد پاکستان کو لیجیٹیمائز کیا تھا. اور سندھ نے اور سندھ بھی اس میں شامل تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں مسلم میجورٹی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو 2 قومی نظریوں کے حساب سے پاکستان میں شامل کر رہے ہیں. تو اب سندھ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو سندھ کو، لیکن اس وقت بھی سندھ کے اندر کچھ چھوٹی ریاستیں موجود تھیں جن کا اپنا ایک سسٹم تھا. تو ابھی ویسے اوور آل، اب چونکہ ٹائم بڑا کم ہے، میں اوور آل جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ صوبے بننے دیکھیے ریاستی نظام تو ختم ہو گیا نا. ریاست رانی پور تھی، ریاست خیر پور تھی. میرے نانا مرحوم لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر رہے ہیں خیر پور ریاست کے، اور اس کے بعد جب یہ سارے سسٹم ختم ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خیر پور کے پہلے صدر بھی تھے. تو ہم اس سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی نیچر کو سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ایسی کوئی وائس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی سیدہ شیلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ گفتگو کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم میں ان پر اب مسلم امہ کی اپروچ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، اور کس طریقے سے اسرائیل کو، نیتن یاہو کو لگام ڈالی جا سکتی ہے. بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کل قطر میں اسلامی ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کو لگام ڈالنے کے لیے، روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے کی اہمیت پر بڑی بات چیت ہوئی. پاکستان نے بھی بڑا اپنا واضح موقف کھل کر پیش کیا قطر کے اسپیسیفک معاملے پر بھی، اور فلسطین میں جو اسرائیلی جارحیت جاری ہے اس پر بھی پاکستان نے بڑا 2 ٹوک موقف اپنا واضح کیا. پروگرام کے اس حصے میں اس پر گفتگو کریں گے کہ مسلم امہ کو اس وقت کرنا کیا چاہیے، کس طرح کی مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے اس وقت. پھر کل اسحاق ڈار صاحب نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں اور بڑی سخت باتیں انہوں نے اسرائیل سے متعلق بھی اس میں کی، اور پاکستان کی افواج سے متعلق بھی انہوں نے باتیں کی. اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور آج اقوام متحدہ نے فائنلی پہلی مرتبہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو نسل کشی قرار دیا ہے. یہ کتنی جو ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے پروگرام کے سلسلے میں، اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ویڈیو لنک پر ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب نے. سینئر سابق سفارتکار ہیں، انٹرنیشنل سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، دوحہ میں قطر میں جو اسلامی ممالک کے سربراہان بیٹھے اور سر جوڑے ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف، آپ کے نزدیک کرنا کیا چاہیے اس وقت جو حاضر وقت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اسلامی ممالک کو کس طرح کے اشتراک کی ضرورت ہے اور کس طرح کی حکمت عملی بنانی چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ دوحہ میں جو سربراہ
سربراہ مملکت کی نشست ہوئی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، یہ خوش آئین بات ہے، اور خاص طور پہ یہ بہت اہم ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اور عرب لیگ کی مشترکہ یہ سمٹ میٹنگ تھی، دونوں مسلم اینڈ عرب، یعنی مسلمان اور عرب ممالک مل کر انہوں نے یہ سربراہ اجلاس کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ بہت اہم ہے، اور یہ بڑا کمپریہنسو ایک ان کا ڈیکلریشن وہ ایشو ہوا ہے، اور اس میں قطر کے سالمیت کی باتیں ہوئی ہیں، کوئی 5 پیراگراف 25 پیراگراف میں سے 5 پیراگراف تو قطر کے متعلق ہیں، اور قطر کے لیے جو سارے ممالک کی حمایت ہے اور اس کی ساورینٹی کی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی سپورٹ ہے، اس کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو باقی پیراگرافس ہیں اس میں فلسطینیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، غزہ میں جنگ بندی کی بات ہوئی ہے، اور ایک سولوشن حل نکالنے کی بات ہوئی ہے، ایسٹ جروسلم کی بات ہوئی ہے، اور جارڈن کو کہا گیا ہے کہ اردن جو ہے وہ اس کو ایڈمنسٹر کرے گا، اور جو کہ قانونی طور پہ اقوام متحدہ نے اس کو یہ حق دیا ہوا ہے۔ پھر بات ہوئی ہے سیکورٹی کاؤنسل کی، سلامتی کاؤنسل میں جو قرارداد پاس ہوئی، اس میں پاکستان، الجیریا اور صومالیہ کی بھی ایک طرح سے شاباشی ہوئی ہے، ان کی تعریف ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ باتیں ساری صحیح ہوئی ہیں اور اچھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایکشن کوئی فوراً اس وقت جو کوئی عمل، کوئی لائے عمل اختیار کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی رائے میں وہ کوئی ایسا نہیں دیا گیا ہے۔ اور اس میں دیکھیں نا، اب جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جن کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل سے، جیسے کہ مصر ہے، اردن ہے، ترکی ہے، موراکو ہے، یہ ان ممالک کو فوراً قطع تعلق کر لینا چاہیے اور سفارتی تعلقات اپنے منقطع کر لینا چاہیے۔ دوسرے، جو اسرائیل نے فلسطینیوں پہ جو ظلم اور تشدد کا ایک روزانہ کے بنا پہ جو زیادتی کر رہا ہے، اس کو روکنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس میں سارے ممالک، یہ سمٹ میٹنگ تھی، بہت بڑی بات ہے، ان سب کو یہ ڈکلریشن دینا چاہیے تھا کہ اسرائیل فوراً ابھی یہ جنگ بندی کو مانے، اور جو تشدد ہے، جو بمباری ہے نہتے شہریوں پہ، وہ روکے، اور یہ اگر نہیں روکتا ہے تو جوائنٹ ایکشن ان کے خلاف لیا جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی ٹھوس بات ہونی چاہیے تھی۔ اس کے جو الفاظ ہیں، اس طرح کی ٹھوس بات نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب پاکستان نے تو اوپنلی کہا کہ ہمیں نیٹو کی طرز پر اسلامی ممالک کا ایک ایسا اتحاد بنانا چاہیے جو جس کی ایک اپنی امپورٹنس ہو، اور پھر اس کا ایک انفلوئنس ہو دنیا کے معاملات کے اندر، اور دیگر ممالک کو پتا ہو کہ اگر ہم نے کسی ملک کی اس الائنس میں شامل کسی ملک کی سوورینٹی کو جو ہے وہ ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا، تو ہمیں ایک جوائنٹ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے تھوڑا سا تھریٹننگ چیز ہو۔ آپ کے نزدیک اس اپروچ تک کیوں نہیں پہنچے اسلامی ممالک، اور کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ آپ کا بہت صحیح سوال ہے۔ یہ سارے مسلمان ملکوں میں جو عوام ہے وہ یہی پوچھ رہی ہے کہ اس کے متعلق کوئی ایکشن کیوں نہیں۔ اب جیسے نا نیٹو کا پہلا جو آرٹیکل ہے وہ ہے کہ اٹیک آن اینی ون ممبر کنٹری ول بی کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن آل دی ممبر کنٹریز۔ تو یہ جو ابھی ہم نے جو ڈیکلریشن دیا ہے، اس میں صاف صاف کہنا چاہیے تھا کہ قطر کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ سارے مسلم امہ کے اوپر حملہ ہے، اور اس کو
ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کوئی ریٹیلیٹری ایکشن لیں گے، یا بین الاقوامی برادری درمیان میں کوئی حل اس کا نکالے. تو اس طرح کا کوئی فائنل ڈکلیریشن ہمارا ہونا چاہیے تھا. اور دوسرے یہ کہ ہمیں سچ مچ یہ فورس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ ایک جوائنٹ فورس بنے جیسے کہ نیٹو ہے. اس طرح کا مسلمان ممالک بھی اپنی جوائنٹ فورس ایک بنا سکتے ہیں. اور وہ ایک بنی تھی، ایکچولی ایک فورس ہے جو اسلامک کولیشن، جس کو جنرل راحیل شریف ہیڈ کرتے ہیں. لیکن ابھی تک اس فورس نے لیکن نیتن یاہو کو ہی ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. جی ہاں، تو بالکل. اور اچھا، اور اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جو نیتن یاہو کا نام نہیں لیا گیا ہے، جی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کے پروسیجرز ہیں اس کو فالو کیا جائے. اور بالکل ٹھیک. جو اس نے اچھا جن کے ایمبیسڈر صاحب، خلاف قطع کلامی کی معذرت، میرے پاس وقت کم ہے، میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کوئکلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس تجویز کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جو اقوام متحدہ کی رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے. سمبولکلی تو شاید اس کی امپورٹنس ہو، ادروائز اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں، کیا اس کو کوئی نکیل ڈل سکتی ہے اس سے، یا اس کو لگام ڈل سکتی ہے؟ اول حیدر صاحب، اول بات یہ ہے کہ رکنیت سسپینڈ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں یو این چارٹر میں کوئی نہیں ہے. صحیح. اور یہ اس میں جو ڈیکلریشن جو ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے اس پہ غور کیا جائے، جی ٹو کنسیڈر دی سسپینشن آف اسرائیل فرام دا یونائٹڈ نیشنز. تو یہ اس پہ غور کیا جائے، کیونکہ رکنیت کی سسپینشن ویسے تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کیس بنایا جا سکتا ہے، جنرل اسمبلی سے قرارداد پاس کرائی جا سکتی ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کے اس کی بعد کوئی امپورٹنٹ، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اس کا بھی امپیکٹ، اسرائیل تو کسی بات کو مانتا ہی نہیں ہے. بالکل. اس لیے اسرائیل تو اس کو کچھ نہیں. اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے، اریسٹ وارنٹ، لیکن اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کچھ نہیں. ابھی تک نیتن یاہو دندناتے پھر رہے ہیں، وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اور اس کو کوئی کچھ نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. میرے پاس وقت کم ہے. ایمبیسڈر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی امریکہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کو ایڈریس بھی کریں گے اسی مہینے میں، اور اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی ایک ملاقات بھی ہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھیں گے، بالخصوص اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس کے بعد اس ملاقات کی کتنی امپورٹنس ہوگی؟ حال ہی میں نو ڈاؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے دوستی سے متعلق کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یورپی یونین کو بھی کہا ہے کہ بھارت کو مزید پریشرائز کیا جائے، اس کے اوپر 100% ٹیرف جو ہیں وہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے. تو اس سارے سینیریو کو کوئکلی آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے، ایک تو ہمیں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان بھارت کا جو مئی میں ہوا تھا تصادم، اس میں انہوں نے ایک مثبت رول ادا کیا ہے اور جنگ بندی کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہنا چاہیے کہ ان کو غزہ میں بھی یہ جنگ بندی کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ان نہتے فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، وہ روکا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھارت اور پاکستان کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ وہ بھارت کے اوپر دباؤ مستقل قائم رکھیں، کیونکہ ان کا موقف جو ہے کہ روس سے وہ تیل خرید کے دوسروں کو سپلائی کر رہا ہے، وہ بالکل درست ہے. اور چونکہ صدر ٹرمپ ہنگری اور سلووینیا اور باقی ممالک کو بھی کہہ رہے ہیں کہ روس کا تیل نہ خریدو، تو ایسٹ یورپ کے ممالک کو، تو اس طرح وہ بھارت کے اوپر بھی دباؤ قائم رکھیں، کیونکہ بھارت کو بہت اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور امریکہ کو بہت نقصان. بالکل ٹھیک. اوکے، تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ایمبیسڈر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.